नाज़रीन में मुस्बी खुसूसी ट्रांसमिशन रोज़ शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 17 मई है, 15 शवाल है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी खास अय्याम होते हैं उनकी मुनासिबत से जो है वो गुफ्तगू होती है। आज रोज़ शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, रोज़ शहादत जनाब हमजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपकी शहादत का दिन है। शाह अब्दुल अजीम अल हसनी इमामजादे की भी शहादत का दिन है। तो तीनों शख्सियात के ऊपर हमारी गुफ्तगू का महवर आज रहेगा और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो दो हस्तियां इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं, आपसे तारुफ करा दें। मौलाना मोहम्मद कासिम मोमिनी ये हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं क़िबला, और मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब नजीर अशरफ इराक से हमारे साथ हैं। अपने दोनों मेहमानों की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और आज के दिन की ताज़ियत भी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़रीन, हमेशा की तरह तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज करेंगे और तेजी के साथ बढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद कासिम मोमिनी साहब की तरफ। क़िबला शख्सियत इल्मी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम व तरबियत शागिर्दान व असाब इमाम खुसूसी, इसके ऊपर आप क्या फरमाएंगे? मसलन हशाम बिन हकम का नाम जो है वो सामने आता है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, अस्सलामु अलैका या जाफर इब्न मुहम्मद या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अहलुल बैत टेलीविज़न के तरफ से और ख़ास तौर पर हमारे पूरे दुनिया में नाज़रीन और सामीन और हमारे सैयद अली मौसवी और तमाम दोस्तान की खिदमत में जो इस प्रोग्राम को बरगुज़ार करने के सिलसिले में ज़हमत अंजाम दे रहे हैं, इस अजीम मज़लूम में अहले बैत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के सिलसिले में इस मजलिस के हकीकी बानी हज़रत बक़िय्यतुल्लाहिल आज़म रूह अरवाहुना बितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा और तमाम फ़ुक़हा, उलमा, तमाम शियायान, तमाम मुसलमानों की खिदमत में तस्लियत व ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ सैयद आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ऊपर जब इंसान निगाह करे, निगाह तायराना, तो हर इनकी हयात तय्यबा के ज़ाविये को अगर अक्ल और शऊर की कसौटी के ऊपर परख के देखे तो इस आसमां पर जिस तरह सितारे और चाँद और सूरज चमक रहे हैं, क़यामत तक इसी तरह इमामत आसमान इमाम सादिक पर तमाम उनके अखलाक, फजीलतें और उनके इल्मी सितारे और सूरज चमकते रहेंगे और दुनिया को इनके इल्म, फजीलत, अखलाक, किरदार, शुजाअत के नूर से रोशनाई मिलती रहेगी। उसमें से एक अजीम जो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फुर्सत मिली बनु उमैया और बनु अब्बास के जंग के दरमियान, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फुर्सत मिली और इस फुर्सत में इमाम ने भरपूर फ़ायदा उठाया और दो इमामों ने, इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अहादीस और इल्मी कामों पर काम करके तारीख़ अहले बैत, मकतब अहले बैत, मज़हब अहले बैत को बेनियाज कर दिया। सुभान अल्लाह। और आज तक शिकस्त नापजीर है, आज तक इस मकतब को अक़लानियत अगर है, आज तक इस मकतब के लोग शेदाई है, जो जोर जुर्दाक से लेकर मुस्तशरिकीन से लेकर दुनिया के गर्ब और शर्क के जो तअस्सुब के चश्मे को उतार कर मतने अहले बैत और अहादीस अहले बैत को अगर पढ़ेंगे तो कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि वह अहले बैत से मोहब्बत करने वाला ना हो। इसलिए कि हमारे लिए ये इफ्तिखार की बात है कि हमारा जो सिलसिले इल्मी है, हमारी जो हदीस की जो हदीस का जो सिलसिला है वो पैगंबर से लेकर आज तक रुका ही नहीं है और इंशाअल्लाह महदी मौऊद तक ये अहादीस का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। मैं आपकी खिदमत में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत इल्मी के बारे में, उनके सीरत इल्मी के बारे में हम जैसे अदना हकीर तालिब इल्म क्या बयान कर सकते हैं
ان کے شاگردوں کے خاک پا کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے جن کی امام نے تربیت کی. ان کی درس کے اندر، ان کے حدیث میں، ان کے علمی جو حلقہ ہے اس میں روایت اور تاریخ کے اندر ملتی ہے کہ ایک وقت میں 4000 لوگ امام کے خدمت میں درس حاصل کرتے تھے. اور اہل سنت کے امام ابو حنیفہ نے صریحاً فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال اگر میری زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں اگر نہ گزرتی تو میری زندگی ہلاک ہو جاتی. اب اندازہ کر لیجیے کہ جس کی اتنے شیدائی ہے دنیا کے اندر، ان کے اتنے چاہنے والے ہیں، لیکن بتا دیا کہ میرا جو محسن ہے، مجھے جس کے در سے، جس کے وجود سے فیض حاصل ہو گئی ہے، وہ ہستی امام صادق علیہ السلام. ان میں سے میں اختصار کروں، ان میں سے جو ایک عظیم، اگرچہ عرض کے محمد بن مسلم ہے، زرارہ ہے، اور بھی عظیم ہستیاں ہیں جن کے اقوال اور جن کی سیرت کو پڑھنے کے بعد عقل انسان دنگ رہ جاتی ہے. ان کی سیرت آج بھی روشن و واضح و عیاں ہے. لیکن اس میں سے جو ایک عظیم نوجوان جس کے بارے میں تاریخ میں فرماتے کہ ان کی داڑھی اور مجھے بھی اس وقت نکل کر نہیں آئی تھی، لگ بھگ 17 سال کی عمر میں ہے، ہشام بن حکم، جو اپنے زمانے میں بہترین مناظر تھے، علم کلام کے متخصص تھے، اور خاص طور پر امامت کے اوپر استدلال کرتے تھے. تاریخ کا یہ حصہ آپ کی خدمت بیان کروں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک امام علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، اور ان شاگردوں نے کس طرح امام علیہ السلام کے مکتب کی لاج رکھی اور اس مکتب کو دنیا کے اندر آفاقی بنانے میں اپنا حصہ ڈالا. اس میں سے ہشام بن حکم ہے جو انتہائی کم عمری میں ہے، 17-18 سال کے ہے. ایک مرتبہ امام کی طرف سے کوفہ میں گیا، کوفہ مسجد کوفہ میں ان کے بڑے زمانے کے عالم تھے، عمر نامی ایک بہت بڑا عالم تھے. ان کے پاس سینکڑوں لوگ دن میں آتے تھے، سوالات کرتے تھے، حلقہ علمی اس حد تک پر تھے کہ وقت نہیں ملتا تھا. ایک مرتبہ ہشام گئے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ کیونکہ سعید سے بھی ہم نے سننا ہے، میں وہاں پر گیا، انتظار کرتا رہا، لوگ آتے رہے، سوال کرتے رہے، یہاں تک ایک مرتبہ تھوڑی سی جب خلوت ہو گئی، اس عالم کے پاس، اس شیخ کے پاس میں قریب گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ایک بے توجہ کیے بغیر، ایک جوان ہے، وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اجازت طلب کر دی، کچھ لوگ بیٹھ بھی گئے. جب انہوں نے سوال کیا کہ آیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ الک عین؟ تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ کس طرح کے بے وقوفانہ تم سوال کر رہے ہو، کیوں نہیں ہے میرے لیے آنکھیں ہیں. پھر انہوں نے سوال کیا آیا آپ کے لیے هل لک اذن، کیا آیا آپ کے لیے یعنی کان ہے؟ کہ کیوں نہیں. پھر اسی طرح سوال کیا هل لک فم هل لک انف، تو یہ سوال کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہیں، میرے پاس آنکھیں ہیں، آنکھ ہے، میرے پاس سننے کے لیے کان ہے. تو پھر وہاں پر ہشام نے ان سے سوال کیا کہ ان آنکھوں سے کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ ان آنکھوں سے میں جب حق و باطل کو سن لیتا ہوں تو پھر میں حق و باطل کے درمیان فاصلے کو دیکھ لیتا ہوں. پھر کہا کہ کانوں سے آپ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں حق و باطل کو سنتا ہوں اور جو صحیح ہے وہ غلط ہے، ان دونوں کے درمیان میں تشخیص دے دیتا ہوں. پھر کہا کہ آپ کے ناک کا کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بدبو ہے اور خوشبو ہے، ان دونوں کو سونگھ کر میں پتہ کرتا ہوں کہ کون سی خوشبو اچھی ہے، کون سی خوشبو غلط ہے. اس کے بعد کہا هل لک قلب، ہشام نے فرمایا کہ آیا آپ کے پاس دل ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں. یہ سارے جو اعضاء میں نے بیان کر دیا، ان تمام چیزوں کے اوپر امامت کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو چلانے کے لیے اللہ نے دل دیا ہے. اس کے ذریعے سے میں آنکھوں کی درست دیدن کو اور کانوں سے صحیح سماعت کو اور ناک سے صحیح خوشبو کو میں تشخیص کر لیتا ہوں. وہاں پر رک کر انہوں نے ایک عظیم جملہ کہا جو آج تک تاریخ کے سینے پہ ثبت ضبط ہے. کہا کہ اے شیخ، پروردگار عالم نے آپ کے بدن کے اس اعضاء کو چلانے کے لیے، صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے ایک دل کو امام بنایا، دل کو امامت دی تاکہ اس کے ذریعے سے غلط اور صحیح ہو جائے، غلط اور صحیح کے بارے میں پتہ ہو جائے. تو پھر وہاں پر امام کی خدمت میں وہیں امامت کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ کا ایک بدن جس کے اوپر ایک دل کو امام قرار دیا ہو اور اعضاء کے اوپر حکومت کرنے کے لیے
اس کو امام بنایا ہو، تو پھر آیا اس عظیم کائنات کو پروردگار عالم کیسے امام کے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان پھر اللہ۔ اس نے بس یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہو، پھر انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ایک مرتبہ سکوت کیا، کہا کہ تم اہل کوفہ سے نہیں ہو، بلکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم مدینے سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینے سے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اٹھ کے اپنے منصب کے اوپر بٹھایا، کہا کہ یہ کوئی اور نہیں، اگر ہے تو پھر جعفر بن محمد الصادق کا شاگرد ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ جب مدینے میں پلٹ کر گئے، پھر امام کی خدمت میں جب یہ بات واضح ہو گئی، مناظرے کی خبر ہشام کے آنے سے پہلے مدینے کے اندر جب پہنچ گئی، تو پھر امام کی خدمت میں آئے۔ پھر امام نے اس سے پوچھا، پھر امام کی خدمت میں اس نے عرض کی، اپنے رسول اللہ آپ کے سامنے میری لکنت زبانی ہوگی، میں واقعہ کیسے بیان کروں جو کوفہ کی مسجد میں ہوا ہے، اور سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ دیکھیے ایک تاریخی پیغام بتانا چاہتا ہوں، ان مجلسوں، ان محفلوں، ان احادیث کو سننے سے، بولنے سے کس طرح لوگوں کو اور اہل بیت کو مسرت ہوتی ہے۔ کہا کہ اے ہشام، مجھے سب کچھ پتا ہے، لیکن تمہارے بولنے میں ہمیں خوشی ہوتی ہے، پورا واقعہ میرے لیے پڑھ۔ بیان کرو، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جب امام صادق علیہ السلام نے کس طرح سے شاگردوں کی تربیت کی اور اپنے عذاب کی کس طرح سے تربیت کی، اور کس طرح سے قیامت تک کے لیے، روز قیامت تک کے لیے اس اسلام کو جو ہے وہ محفوظ کیا، جس کے اوپر اموی اور عباسی گرد و غبار چڑھ چکا تھا، کس طرح سے دوبارہ سے اس خاص شریعت محمدی کو دوبارہ سے اثر نو زندہ کیا، جس کو آپ فقہ جعفری کے نام سے آج یاد کرتے ہیں۔ وہ اصل میں فقہ محمدی ہے، جس کو امام صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں نکھار کے دوبارہ سے پیش کیا۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ نجف اشرف سے مولانا سید رومان ہمارے ساتھ قبلہ۔ امام صادق علیہ السلام کے ذکر سے جو ہے پروگرام کا آغاز ہوا، اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں جو ہے وہ جناب حمزہ اور شاہ عبد العزیز حسنی جیسی شخصیات کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ آیات قرآنی سے اگر امام صادق علیہ السلام کی فضیلت کو دیکھیں تو ہم کیا دیکھ پائیں گے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، شہادت حضرت حمزہ علیہ السلام، شہادت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کے حوالے سے تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یقیناً بہت خوبصورت انداز میں قبلہ بھی عرض کر رہے تھے۔ ہم سب کے لیے زندگی کا ایک ایسا چیپٹر کہ جس چیپٹر ہم اپنی زندگی میں ڈھال کر اس دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی تک سفر کریں، تو اس کے لیے ہماری زندگی کو درکار ہے سیرت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام کی زندگی، امام کی سیرت، امام کا کردار، امام کا اخلاق آج ہم سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس دور پرفتن میں اگر امن و امان کے ساتھ ہم واقعی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے وجود میں سیرت اہل بیت علیہ السلام کو تعویذ بنا کر ہم ڈال لیں۔ یقین مانیے کہ فاقے میں بھی اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو رات میں نیند سکون سے ہمیں میسر ہوگی۔ قرآن مجید کی ابتدا سے لے کر انتہا تک فضائل محمد وآل محمد علیہ السلام کا زخار دریا ہے۔ میں سوال سے مربوط صرف آپ کی خدمت میں ایک جواب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے مفسرین نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے روایتیں نقل کی ہیں۔ ابو زہرہ نام کا راوی بیان کرتا ہے کہ سورہ دہر کی وہ آیت کہ جو مشہور زمانہ آیت ہے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے، اس آیت کو لوگ نقل کرتے، کوٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ یہ سورہ دہر، سورۃ الانسان کی 8 نشان کی آیت ہے۔ اس آیت کے متعلق تمام مفسرین کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہ آیت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ پورے عرب و عجم میں علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں گزرا۔ امام صادق علیہ السلام انہی کی نسل سے ہیں، انہی کی اولاد ہے۔ جو سیرت پیغمبر ہے، جو سیرت امیر المومنین ہے، وہی سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جس طرح علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی چوکھٹ سے بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔
قرآن اللہ مجید اکبر، کی اس آیت اللہ سے استدلال کرتے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بے عین ہی جس طرح علی ابن ابی طالب کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی، اسی طرح اس آیت کے مصداق امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہیں۔ جس طرح امیر المومنین اپنی سخاوت کے ذریعے کسی سائل کو کبھی مایوس ہونے نہیں دیتے تھے، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اپنے کرم، اپنے جود و سخا کے ذریعے سائلوں کو عزتوں کے ساتھ عطا کرتے تھے۔ بڑا عجیب سالمیہ ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی اہل اسلام، آج بھی مسلمان کلمہ کو صحیح اسلام پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ انہیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کیوں نظر نہیں آتی؟ انہیں اہل بیت علیہ السلام کا کردار کیوں نظر نہیں آتا؟ انہیں اس آئینے کی جھلک کیوں نظر نہیں آتی کہ جس آئینے کے جتنے ٹکڑے کیے جائیں، ہر ٹکڑے میں محمد مصطفیٰ کی صورت نظر آ رہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق کہا گیا کہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد امام سے سوال کرتا ہے۔ ظاہری طور پہ امام کے پاس اس وقت تقریباً 4000 درہم موجود تھا، امام نے اسے وہ عطا کر دیا۔ ابھی وہ امام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھا ہی تھا کہ امام نے پھر اسے واپس بلایا۔ امام نے جب اسے واپس بلایا تو امام نے کہا کہ بہترین صدقہ وہ ہے، بہترین خیر وہ ہے کہ جب کسی کو دیا جائے تو اسے بے نیاز کر دیا جائے، اسے مالدار بنا دیا جائے۔ میں نے جو تمہیں یہ 4000 درہم عطا کیا، مجھے پتا ہے کہ اس سے تم مالدار بھی نہیں ہو سکے، بے نیاز بھی نہیں ہو سکے۔ امام نے ایک انگوٹھی اپنی اتاری اور اس کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ اس کی قیمت 10,000 درہم ہے، یہ میں تمہیں تمہاری خدمت میں خوشنودی خدا کی خاطر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے اس کی خدمت میں اسے پیش کیا، اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور پھر امام کی خدمت میں سیرت پیغمبر، سیرت امیر المومنین کے حوالے سے کہ جس طرح آپ کے جج سخی تھے، جس طرح آپ کے گھرانے کا کرم مشہور ہے، اسی طرح آج میں نے وہ منظر آپ کے گھر، آپ کی چوکھٹ دیکھا۔ آپ کی خدمت میں جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا کمال یہ تھا کہ امام رات میں، اب جس طرح امیر المومنین اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام بھی رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے اور اس کاندھے پر، اپنے اس کندھے پر، اپنے اس شانے پر روٹیوں کی بوریاں لے کر، گوشت، درہم، جو بھی اس وقت کی غذا تھی، اسے امام اپنے کندھے پر لے کر جاتے تھے۔ میں ایک بات یہاں پہ تمام ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے اہل بیت ٹی وی کا یہ خصوصی پروگرام سب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم بھی ڈونیٹ کرتے ہیں، آج ہم بھی ڈونیشن دیتے ہیں، آج ہم بھی کوئی امام کا چاہنے والا آتا اسے دیتے ہیں، لیکن ہمارے دینے کے انداز میں اور سیرت امام میں بہت فرق ہے۔ آج ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ اگر شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے امام کی خدمت میں ہمیں خراج پیش کرنا ہے تو کم سے کم اس سیرت کو ہم اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ امام کی سیرت یہ تھی کہ امام جب دے دیتے تھے تو سائل کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دینے والا کون ہے۔ آج اگر ہم واقعی امام کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سامنے والے کو اس انداز میں دے دیں کہ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ دینے والا کون ہے، نہ یہ کہ ہم اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت، اپنی پاپولیرٹی کے لیے، ہم تو اس گھرانے کے چاہنے والے، اس گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ بڑا عجیب تھا، خیرات بانٹنے والا، وہ اٹھتا بیٹھتا تھا انہی فقیروں میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سائل کو کچھ عطا کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے کہ جو اس کی جانب سے عبادت الہی میں مشغول ہوتا ہے اور قیامت تک کے لیے قبر میں بھی اس کے ساتھ اس کا مونس و ہمدم ہوتا ہے۔ تو ہم سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے وجود میں تعویذ بنا کر پہن لیں۔ یقین مانیے کہ جو آج خطرے کا زمانہ ہے، آج پریشانیوں کا زمانہ ہے، مشکلوں کا زمانہ ہے، یہ تعویذ ہماری مشکل کشائی کرے گی۔ یہی ہماری زندگی کا کمال بھی ہے، اسی زندگی کو ہم اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی سیرت کے اوپر ناظرین جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری اب دوبارہ سے پڑھیں گے۔ الاستاذ الحضا الشیخ مولانا قاسم مومنی صاحب آپ کی طرف۔ قبلہ آج روز شہادت جناب حمزہ بھی ہے اور جناب حمزہ علیہ السلام کا
जो मकाम और मर्तबा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके साथ इश्क था, हुर्मत थी, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। थोड़ी सी जनाब हमजा सैयद शुहदा की जो शख्सियत है इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें, और उनकी जो फिदाकारी है इस्लाम के लिए, और बैसत पैगम्बर अकरम से पहले और बैसत के बाद, और हिजरत में और हिजरत के बाद जो आपने कारआए नुमाया अंजाम दिए, इसको अगर थोड़ा सा मुख्तसरन हमारे जवानों के लिए बयान फरमा दें तो नवाजिश में। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, हमारे पास जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो सीरत जिंदा है और उनकी हयात तय्यबा से हम जो फैज़ लेते हैं, उसमें से एक अजीम चीज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, जो शर्क़ व ग़र्ब में है, और मोमिनीन ख़वाह वो दूर हो ख़वाह वो नज़दीक हो, अक़ीदती तौर पर अहले बैत अलैहिस्सलाम को हम सलाम भेजते हैं। और इस ज़ियारत के अंदर जो ख़ास तौर पर एक इनायत है वो ये है कि ज़ियारत मासूरा। ज़ियारत मासूरा का मतलब ये है कि वो ज़ियारत जो इमाम मासूम की ज़ुबान से जारी हो, उसे ज़ियारत मासूरा कहते हैं। और इस अजीम हस्ती के लिए बस यही एक काफ़ी है कि इमाम मासूम की ज़ुबान से इनके लिए ज़ियारत मासूरा है। फरमाते हैं मासूमीन की तरफ से, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, सलाम हो आप पर जो रसूलुल्लाह के चचा है। सैयद, मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह के हर चचा के ऊपर सलाम नहीं है, उन चचाओं के ऊपर सलाम है जिसका या निकाह पढ़ा हो या जिसने उहुद में शहादत हासिल की हो। यानी यहाँ पर रसूलुल्लाह के चचा जनाब हमजा की अजमत के लिए ये है, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह। मैं सलाम के बारे में जुमला अर्ज करूँ, ये सलाम क्या है, इसमें अस्माए परवरदिगार में से है ये नहीं। हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, मतलब ये है कि अस्सलामु यानी अस्सलाम का एक मतलब अल्लाह है ना, हुवस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीज, हुवस्सलाम, अल्लाह सलाम है। तो इसका मतलब ये है, मैं एक ज़रीफ नुक्ते की तरफ अपने जवानों को जो ज़ियारत पे जाते हैं, ज़ियारत पढ़ते हैं, ज़ियारत पढ़ते हुए इन ज़ियारतों को सिर्फ लफ्ज़ के एतबार से ना गुजरे, इसके अंदर जो बहरे बेकरार हैं, इसमें जो मोतियां हैं, इसमें जो गहियाब दुर्र है, इनको हासिल करें। यहाँ पर मत अस्सलामु अलैका, आप पर सलाम हो ए हमजा जो चचा है रसूलुल्लाह के। इसका मतलब ये है कि अस्सलामु यानी आपने खुदा के लिए सब कुछ किया है, अब क़यामत तक आपके ऊपर अल्लाह की हिफाजत रहेगी, और जब तक अल्लाह है आपका नाम भी रहेगा। सुभान अल्लाह, सलाम हो जाए। यानी जब भी आप कहेंगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत, का मतलब एक मतलब ये है कि ए अहल बैत, आपने खुदा के लिए सब कुछ किया है, अब क़यामत तक वो खुदा आपको सलामती देता रहेगा और आपकी हिफाजत करता रहेगा। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़े, ये इसके बाद फरमाया अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर शुहदा या सैयद शुहदा, दोनों लफ्ज आया है। यानी शुहदा में से क़िबला साहब भी यहाँ तशरीफ फरमाए, खैर अफ़अल तफजील है, यानी इनसे बढ़कर शुहदा में से कोई और नहीं है, इनसे बढ़कर शहीदों में से जो सदर इस्लाम में है, इनसे बढ़कर नहीं है। लिहाजा हमें इन ज़ियारतों को भी पढ़ने की ज़रूरत है, जो दूर हो नज़दीक हो, इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करने की ज़रूरत है। एक तो ज़ियारत मासूरा है, दूसरे जो आपने फरमाया कि इनकी जो फदाकारी है, इनकी जो कुर्बानी है, इन्होंने जो इस्लाम के ऊपर एहसान किया, रसूलुल्लाह और दीन इस्लाम की आबियारी की, इनके चार पहलू है। इस चार पहलू में बहुत सारे असहाब और यारान, बहुत कम लोग हैं। कुछ लोग हिजरत के बाद इस्लाम की खिदमत की है, कुछ लोग बेअसत में खिदमत की है, कुछ लोग बेअसत से पहले की है, बाद में उन्हें तौफीक नहीं हुई। ये वाहिद शख्सियत है जनाब हमजा जो बेअसत से पहले भी रसूलुल्लाह की खिदमत करते थे, बेअसत में भी रसूलुल्लाह की खिदमत की, फिर हिजरत में रसूलुल्लाह की खिदमत की, फिर हिजरत के बाद मदीने में फिर जाकर रसूलुल्लाह की खिदमत की।
اللہ اکبر، سلام. یعنی اتنی توفیق ان کی حیات طیبہ کے اندر ہے، یعنی اس کو خدا نے اس عظیم ہستی کو انتخاب کیا تھا پورے اسلام کی خدمت کے لیے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ شعب ابی طالب کے اندر جو 2 سال انتہائی کھٹن اور سخت ترین مرحلہ گزرا تھا، جہاں پر پتوں کو چوس کر اور تنوں کے چھلکے اکھاڑ کے کھاتے تھے، اور جس میں جناب خدیجہ بھی ہے، جناب حمزہ بھی ہے، یہ ہستیاں ہیں. لیکن انہوں نے رسول اللہ کی حمایت سے، دین کی حمایت سے، قرآن کی حمایت سے قیامت تک آنے والی اس شریعت سے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ کہا جب تک اس دم میں دم ہے، جان میں جان ہے، یا رسول اللہ آپ کے دشمنوں سے لڑتے رہیں گے اور آپ کی حمایت کرتے رہیں گے. یہاں پر ایک نقطہ میرے ذہن میں سامنے آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں کیونکہ آپ استاد بھی ہیں، اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال پائیں گے. کہ جب جناب حمزہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہم یہاں پر امت کا اجماع دیکھتے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ جس طرح سے امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، مگر ایک امت کا ایک بہت بڑا فرقہ کہنے کو تو وہ کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، ہمارے جو 4 ائمہ ہیں وہ سب بالواسطہ یا کسی بھی صورت سے ان کے شاگردی ہیں، انکار نہیں کرتے، مگر اس کے اوپر گرم جوشی نہیں دیکھتے، ازا نہیں دیکھتے. مگر جناب حمزہ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب متفق ہیں کہ آج جناب حمزہ کی ازا ہے اور اس کے اوپر اس کو منایا بھی جاتا ہے. مگر یہاں پر ایک نقطہ ہے جو میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ جناب حمزہ کا اعلان جو قاتل ہے، جنہوں نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، اللہ ملان اکلت الاکباد، کلیجہ چبانے والی، یس، وہ جو شجرہ خبیثہ ہے اس کا احترام کیوں باقی ہے؟ اس کا کیوں احترام کیا تھا؟ یا جناب حمزہ کو مان لیں یا جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والی کی اولاد مان لیں. یہ یہاں پر یہ جو ہے وہ اس سوال پیدا ہوتا ہے. یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں سامنے. بسم اللہ. جی آغا جان، بسم اللہ. مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ. دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں سعید ایک ظریف نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ولایت اور براءت، یعنی تولا اور تبرہ کا معنی ہے نا. ہر چیز کے لیے خدا نے ایک معراج رکھی ہے، ہر چیز کے لیے ایک کمال رکھا ہے. تولا کا جو کمال ہے وہ تبرہ ہے. مطلب ہم تو اعلان کہہ رہے ہیں نا، اللہم لعن ابن اکیلۃ الاکباد، خدا لعنت کرے جگر خارا کے فرزند پر جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا. اب امت جناب حمزہ کو ٹریبیوٹ بھی دے رہی ہے، ان پر مان بھی رہی ہے، اور کلیجہ چبانے والوں کو بھی امیر. یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ گیا. بسم اللہ. وہی اصل میں دیکھیں جی، اسلام جب حقیقی مدار سے جب ہٹ جاتا ہے، اسلام کے اندر جب نفاق کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے، اسلام کے اندر جب مصلحتوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اسلام میں معیار جب گر جاتا ہے، ملاک جب گر جاتا ہے، اس میں پھر ذاتی مفادات، سیاسی مفادات، اقتصادی مفادات آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو برملا حقیقت ہے کہ آج تک امت مسلمہ سے یہی سوال ہے کہ جو جناب حمزہ کا قاتل ہے اور جن کے قتل کے جو اصول یا جن کے قتل کے فرمان لے کر آ گئے ہیں، آج تک ان کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو اس لیے کہ آپ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ جس طرح امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے جو عزیزان ہیں، ان کے اوپر حملہ کر کے علی کو، توجہ کرے، علی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر اگر ان ہستیوں کے مقابلے میں جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر ان کے خلاف بولیں گے تو پھر ان کے ماننے والے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اگر رضوی آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو بسم اللہ، اس نقطے کے اوپر. قبلہ نے مکمل جواب دیا ہے، اور جس طرح آج خدا کے نہیں مکمل جواب تو دیا ہے، تبرکن چاہتا ہوں آپ بھی حصہ ڈالیں. تبرکن، بسم اللہ. جس طرح آج خدا کی خدائی کے ہوتے ہوئے لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کے بھی چاہنے والے ہیں، شیطان کے بھی پیروکار ہیں، ابلیس کا ایک بہت بڑا لشکر آج ہے. لوگ خدا کی رحمانیت کے باوجود شیطان کی شیطنت کو تسلیم کر رہا ہے. تو یہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، اپنے ظرف کی بات ہے، اپنی فکر کی بات ہے. آپ اور ہم جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک شریف النفس انسان خباثتوں سے دور رہتا ہے،
لیکن جس کی نشست، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا وجود، جس کا خمیر نجاستوں سے بھرا ہوا ہے، وہ پھر ان چیزوں کی طرف ہی راغب ہوتا ہے کہ جسے وہ پسند کر رہا ہے، جس کو وہ اصل سمجھ رہا ہے، جس کو وہ اپنی زندگی سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا آج جیسا کہ قبلہ نے کہا کہ ایک ہے ولایت، ایک ہے براعت، تو ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت اہل بیت فقط اور فقط انہی افراد کے ساتھ، انہی افراد کے نصیب میں ہے کہ جو خداوند کریم کے برگزیدہ ہیں، جو خداوند کریم نے جنہیں انتخاب کر لیا، منتخب کر لیا، اور جن کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں آخرت میں ہم انعامات سے نوازیں گے، تمہیں جزائے خیر عطا کریں گے۔ لہذا آج آپ دیکھ لیں کہ اب تو دنیا بہت سی چیزیں ایک جملہ اور یاد دلا دوں امت کو ساتھ میں، تاکہ اس کو بھی آپ انکلوڈ کر لیں اپنی گفتگو میں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا عظیم الشان خطبہ کنش، جس میں آپ یزید لعین کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں کہ ہمیں تجھ سے کوئی خیر کی امید نہیں، کیونکہ تیرا گوشت و پوست کلیجہ چبانے والی کے اس جگر خارہ کے نتیجے میں بنا ہے، تیری جو پرورش ہوئی ہے، تیرا جو گوشت پوست ہے وہ ہماری دشمنی پر پیدا ہوا ہے، ہمیں تجھ سے کوئی خیر کی امید نہیں، علن اعلان۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے امت کے، جناب حمزہ کی شہادت، جناب حمزہ کی شہادت کا سبب، جناب حمزہ کے قاتل جنہوں نے رسول اللہ کو رلایا، اس سامنے ہے۔ اب آپ یا رسول اللہ بھی کہے، شفاعت کی امید بھی لگائیں، جناب حمزہ کو بھی مانیں، قاتل کو بھی کہیں گے یہ بھی مامو جان ہے، یہ بھی خالد مومنین۔ سید میں آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ آپ کے اوپر تائید کرتے ہوئے عرض کروں، اسی دربار کے اندر جو جس طرح بی بی نے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے واضح طور پر بتا دیا، دوسری طرف سے امام سجاد نے بھی کہا کہ ہمیں 7 چیزوں میں پروردگار عالم نے دوسروں سے فضیلت دی ہے، اور پھر وہاں پر بھی دربار یزید میں پھر جناب حمزہ کا تذکرہ کر کے بتا دیا۔ ایک طرف ان کی مظلومیت جناب زینب کے ذریعے سے بیان ہوا، اور دوسری طرف سے جناب سجاد نے فضیلت کے اعتبار سے کہا کہ محمد ہمارے خاندان سے ہے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہمارے خاندان سے ہے، اور جناب جعفر ہمارے خاندان سے ہے، اور اسد اللہ اور جو سید الشہداء ہے وہ حمزہ ہمارے خاندان سے ہے، اور اس امت کے اور جو سید شباب اہل جنہ ہے وہ بھی ہمارے خاندان سے۔ سبحان اللہ۔ جی آغا جان، آغا رضوی، بسم اللہ مکمل کیجئے۔ جی جناب آپ نے بہت اچھا استدلال کیا جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کے خطبے کے حوالے سے۔ یزید میں، کوفہ کے بازار میں، شام کے بازار میں، ہر جگہ آپ نے بتا دیا کہ تم جو آج ہم اہل بیت علیہ السلام، خاندان رسالت، خاندان محمد کے افراد کو تم قتل کر کے فخر محسوس کر رہے ہو اور قرآن مجید کی آیتوں کو بطور استدلال پیش کر رہے ہو، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ان تمام افکار کو باطل کیا، اور اس قدر باطل کیا کہ تاریخ ہمارے پیش نظر ہے کہ کس قدر یزید اس وقت کانپ چکا تھا، کس قدر یزید تھرا چکا تھا۔ آج ہم اور آپ حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور ان کے قاتل کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں، بڑملا لعنت کرتے ہیں، اور ہر شریف النفس انسان اپنے محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسلام نے ہر اس شخص کی مدد سرائی کی ہے کہ جو اپنے محسن کے حوالے سے یقیناً دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ آج ہم حضرت حمزہ علیہ السلام کے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے آپ کو سید الشہداء کے حوالے سے یاد کیا جاتا تھا، تو یہ یقیناً افسوس کی بات ہے کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کے قاتلوں کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ فقط ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فقط وہی لوگ حضرت حمزہ کے قاتل کو احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو خدا کی نظر سے گرے ہوئے ہیں، جن کا رسول کی نگاہ میں کوئی احترام نہیں ہے، جن کا محمد والے محمد کی نگاہ میں کوئی اکرام، کوئی عزت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے اوپر بہت اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو کہ غیر شیعہ ہیں جناب حمزہ سید الشہداء کے اوپر اظہار فرما رہے ہیں، غم کا اظہار فرما رہے ہیں کہ آج ان کی شہادت کا دن ہے، تعزیت۔ میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ ذرا اس قتل کے پیچھے محرکات کو بھی دیکھیں، اور جو کلیجہ چبانے والے ہیں، جنہوں نے کلیجہ چبایا، علن اعلان رسول اللہ کو اذیت دی، ان سے اپنی برات کا بھی اظہار کریں۔ علن اعلان صرف جناب حمزہ کی شہادت کا ذکر، یہ جو اہل بیت علیہ السلام کے سے اجر مودت ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اس صورت میں ہوگا جب آپ ان کے قاتلوں سے بھی برات کا اعلان کریں گے، اور قاتلہ کا جو فرزند جس کو خال المومنین بنایا ہوا ہے اس سے بھی اپنا دامن چھڑائیں گے، جب جناب حمزہ کا
جو ہے وہ پرسہ آپ پیش کر پائیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں. بات آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ قاسم مومنی صاحب، آج تیسری شخصیت، بڑی شخصیت شہزادہ امام زادہ شاہ عبد العظیم الحسنی کا بھی جو ہے وہ یوم شہادت ہے 15 شوال. میں چاہوں گا کہ آپ سرکار کی شخصیت کے اوپر چند جملات اگر ہمیں ہدیہ کر دیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں. بسم اللہ. دیکھیں، عظیم امام معصوم ہستیوں کے بعد جو ایک عظیم ہستی ہمیں جو مل جاتی ہے اہل بیت کے دامن میں اور اہل بیت کے مکتب میں، جس طرح حضرت عباس علیہ السلام ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، دیگر جو عظیم ہستیاں ہیں جو تالی تل و معصوم ہے. معصوم کے بعد جو عظیم ہستیاں، عظیم مقام پر فائز ہونے والے ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی حضرت شاہ عبد العظیم حسنی ہے، جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے نسل سے ہے. میں صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، 2 جملے اور ایک پیغام بتانا چاہتا ہوں. ایک شخص آیا سامرا کے اندر 10ویں امام کی خدمت میں، امام ہادی علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں سلام کرنے کے اعتبار سے، اور امام کو سلام کیا. پھر امام نے اس سے پوچھا، اے ہمارے چاہنے والا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی اپنے رسول اللہ ہم کربلا سے آئے ہیں. وہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں زیارت کر کے کربلا سے آیا ہوں. تم کہاں سے ہو؟ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ میں شہر ری سے ہوں، میں ایران سے آیا ہوں، شہر ری سے آیا ہوں. تو وہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارا مومن، جب عبد العظیم جیسی ہستی شہر ری کے اندر ہو تو ان کی زیارت کو سید الشہداء کی زیارت کا ثواب قرار دیا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہم صلی یعنی اللہ. اگر کوئی شہر ری میں بیٹھ کر یعنی حضرت شاہ عبد العظیم کی زیارت کی، گویا کمنزار ابا عبداللہ، اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا عظیم ثواب کیوں ملا؟ اگرچہ آپ دیکھیں وہاں پر 2 اور امام زادے، سید طاہر اور ایک اور امام زادہ موجود ہے، بلا فصل وہاں پر موجود ہے، لیکن ان کی زیارت کے اتنا ثواب نہیں رکھا. بس میں مختصر کروں، ان کی دیکھیں 3 ہستیاں وہاں پر شہر ری کے اندر مدفون ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں سے ایک سید طاہر ہے، ایک اور ہستی ہے، پھر شاہ عبد العظیم حسنی ہے. لیکن وہ بلا فصل فرزند ائمہ معصومین ہے، لیکن ان کی زیارت کا اتنا ثواب نہیں رکھا، بلکہ ان کی زیارت کو سرور سالار شہیدان کے زیارت کا ثواب رکھا. تو پھر علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو امام ہادی کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی، اپنے رسول اللہ، میرا عقیدہ آپ کی امامت کے بارے میں، آپ کی عصمت کے بارے میں، آپ کے کرامت کے بارے میں، آپ کے وجود کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے. تو امام ہادی علیہ السلام نے جناب شاہ عبد العظیم حسنی کے عقیدے کے اوپر تائید کی. اس عقیدے کی تصحیح اور تائید کرنے کی وجہ سے کہا کہ ان کی زیارت کربلا میں سرور سالار شہیدان کی زیارت کے برابر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہٰذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک آخری جملہ سید اپنے تمام مومنین سے، تمام جوانوں سے اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی صورت میں سلسلے میں اگر سوال کرنا پڑے، تائید لینی پڑے تو بزرگان سے تائید لے لے، جس طرح شاہ عبد العظیم حسنی نے تائید. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ بہت ہی خوبصورت جو ہے تاریخی واقعہ بھی، اور اس کے اندر ایک بہترین سبق آموز جو ہے وہ ایک نصیحت بھی ہمارے جوانوں کے لیے بہت ہی ضروری اور بہت ہی مہم ہے. وہ آپ نے پیش کی. شاہ عبد العظیم حسنی جیسے شخصیت کا ذکر ہوا، اور آگے بڑھیں گے. ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 6 منٹ جو ہے وہ باقی ہیں، اور قبلہ رضوی امام کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ نصیحتیں ہمارے لیے جو آپ نے چھوڑی ان کو یہاں پر بیان فرما دیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی مکمل زندگی ہمارے لیے نصیحت ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ جو لوگ اپنے وجود سے، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں. ان سب کے لیے امام کی زندگی کا ایک شعبہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام اپنی زندگی میں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کسب معاش کے سلسلے میں، رزق حلال کو کمانے کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو نصیحت پیش کی ہے وہ بے مثال ہے.
عبدالعلی نام کا ایک راوی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو سخت گرمی کے عالم میں کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھا، اور بالکل لباس وہ ایسا تھا کہ بہت موٹا لباس تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر رہے تھے، سینچائی کا کام کر رہے تھے۔ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غلامی کو پیش کرتے ہوئے کہ مولا میں آپ کا غلام ہوں، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ رزق حلال کمانا گرمی کے اس موسم میں مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو اپنے آپ کو کسی دوسرے کے اوپر منحصر رکھے ہو، اپنے آپ کو کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ رکھتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس زندگی کی سیرت سے ہمیں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی کہ جس میں پیغمبر اسلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے عبادت کے 17 جز رکھے ہیں، ان میں افضل ترین جز، افضل ترین حصہ رزق حلال کو کمانے میں ہے۔ تو ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نوجوان ہیں، جوان ہیں، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے، بلکہ اپنی زندگی کو انقلابی صورت کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والے، جس شعبہ حیات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس شعبہ حیات میں ہم کمال پہ ٹاپ لیول پوزیشن پہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اور اسی پیغام کو مرجع علی قدر آیت اللہ سید علی حسینی ثانی دامت ذیلہ العالی بھی بیان کرتے ہیں کہ ہر شیعہ جس پوزیشن میں بھی ہو، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرے، اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں نمبر 1 پہ ہونا چاہیے۔ اگر مہندس ہے، انجینئر ہے تو نمبر 1 پہ ہونا چاہیے، میڈیکل سے تعلق رکھتا ہے، طبیب و ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ٹاپ لیول کا ہونا چاہیے، پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ، ہر شعبہ حیات میں اسے ٹاپ لیول پہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے امام، جن اماموں کو ہم مانتے ہیں، وہ علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، سخاوت میں، کرم میں، ہر کمال میں وہ کمال کی منزل پہ فائز تھے۔ لہذا ہم امام علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو کسب حلال کے سلسلے میں، رزق کے حلال کو کمانے کے سلسلے میں شرمائے نہیں، ہاں شرمائے اس چیز میں کہ جس کے لیے امام نے ہمیں منع کیا ہے، جس کو کمانے کے سلسلے میں اللہ ہمیں محترم جانتا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں ہم محترم ہیں، اس میں ہمیں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دینا چاہیے، عمل بنانا چاہیے۔ آخری 2 منٹ قبلہ قاسم مومنی صاحب، مختصر ترین اگر شیعان حقیقی کی تعریف از نگاہ امام صادق علیہ السلام ہم جاننا چاہیں، مختصراً اگر آپ بیان فرما دیں، 2 منٹ ہمارے پاس، بسم اللہ، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ میں 1 منٹ کے اندر ایک شیعہ امام صادق کے بارے میں 1 منٹ صرف میں جناب حضرت حمزہ کی شہادت بیان کرتا ہوں تاکہ بسم اللہ بسم اللہ شامل ہو جائے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ شیعہ حقیقی کی مثال وہ خراسان سے آئے ہوئے وہ گروہ تھا جو امام صادق صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض کی، اپنے رسول اللہ آپ منصور دوانقی اور بنی عباس کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر ایک مرتبہ امام نے اپنے جو خادم تھا ان سے کہا کہ تنور کو جلائے، وہ مشہور واقعہ تنور کو جلایا گیا۔ پھر ایک مرتبہ ان خراسان سے آئے ہوئے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے ان مومنین سے کہا کہ اذهب الى التنور، کہا کہ تنور کے اندر چلے جاؤ، تو انہوں نے عرض کی اپنا رسول اللہ ہم آپ کو قیام کرنے کے بارے میں عرض کر رہے، آپ ہمیں دنیا میں عذاب دینے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہی جملہ کہنا تھا، تو ایک مرتبہ وہ برمکی آیا، یحییٰ برمکی، وہ آیا اور لفظ اس طرح ہے، برمکی نامی صحابی آیا اور داخل ہوتے ہی امام نے اس کی طرف رخ کر کے کہا اے برمکی اذهب الى التنور، تنور کے اندر یا داخل ہو جاؤ۔ تو ایک مرتبہ تاریخ کے اندر ہے کہ وہ چلتے چلتے، یعنی رکا بھی نہیں، چلتے چلتے جوتے اتار کے تنور کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام علیہ السلام نے خراسان کی شیعوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ ہاں بتاؤ خراسان کے اندر ہمارے چاہنے والے کتنے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون ہمیں دل سے چاہتے ہیں، عملاً چاہتے ہیں، لیکن ان کی پوری توجہ تنور کی طرف تھی۔ ایک مرتبہ امام نے سخت لہجے میں گفتگو کی، پھر کھڑے ہو کر جب تنور کے دہانے پہ پہنچا تو جس طرح حضرت ابراہیم نار نمرود میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح جناب صادق علیہ السلام کے صحابی اسی تنور میں بیٹھ کر نہایت آرامش کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بس یہ جملہ پیغام تھا
ایک جملہ آپ کی خدمت میں جناب حمزہ کی شہادت کے بارے میں عرض کر لوں. جب وہ عظیم سید الشہداء میدان احد میں جب گرے اور ان کو مسلح کر دیا، جیسے آپ نے بیان کر دیا، ان کے جگر کو نکالا گیا، ان کے ناک اور کان کو میں بیان نہیں کر سکتا، ان کو مسلح کر دیا گیا، کاٹا گیا. اور جب خبر دی گئی رسول اللہ کو اصحاب نے، رسول اللہ جب آ گئے تو ایک مرتبہ رسول اللہ آپ اپنے چچا کے نعش پہ پہنچے تو ایک مرتبہ اپنی ابا کو اتار کر جناب حمزہ کے بدن مبارک پر ڈال دی. ان کا جسم بڑا تھا، ابا چھوٹی ہو گئی. تو ایک مرتبہ اصحاب اور یاران سے کہا کہ ان کے پیروں کے وہ حصے جہاں سے خون نکل رہے تھے ان کو چھپائیں. اور ایک مرتبہ کسی نے خبر دی ان کی بہن جناب صفیہ آ رہی ہے اپنے بھائی کے ناشے پر. تو پیغمبر خدا پریشان ہو گئے اور ہونے کے بعد جہاں جہاں سے خون نکلے ہوئے تھے ان کو خش و خاشاک کے ذریعے سے چھپایا، مٹی لگا کر چھپایا. خود استقبال کرنے کے لیے گئے اور جناب صفیہ کی خدمت میں کہا کہ ایک صورت میں آپ کو اجازت میں دے دوں گا کہ آپ اپنے بھائی کے لاشے پہ جائیں گے، کہ آپ نے میری ابا کو اٹھا کر دیکھنا نہیں ہے. بس ایک مرتبہ وہ شرط رکھ لی اور جناب صفیہ نے قبول کر لی. لیکن جوں جوں بڑھتی ہے، اصحاب یاران ہے، میدان احد کا منظر ہے، رسول اللہ نوحہ خانی کر رہے ہیں اور عزادار ہے. ایک مرتبہ جناب صفیہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس لاشے پہ جب پہنچ گئی، پورے بدن کے اوپر نگاہ کر لی، پیروں کے حصے سے ریت سے خون نکلنے کے منظر کو جب دیکھ لیا تو پھر ایک مرتبہ فریاد کرنے لگی کہ کتنے بدن کے اوپر زخم آئے ہوں گے کہ پیروں سے خون نکل رہا ہے. میں یہاں پر عرض کروں یا رسول اللہ، اے جناب صفیہ، آپ نے اپنے بھائی کے نعش پہ گئے، اگرچہ وہاں پر رسول اللہ کی ابا تھی، آپ نے اپنے بھائی کے لاشے کو نہیں دیکھا، لیکن یا رسول اللہ ذرا کربلا کی طرف تو رخ کرے نا، کہ جب گودال قتل گاہ میں حسین جب خون میں غلطہ ہو گئے، وہاں سے شمر دوڑتا ہے، یہاں سے علی کی بیٹی دوڑتی ہے، اس کے ہاتھوں میں خنجر ہے، یہ مدینے کی طرف پلٹ کر دیکھ رہی ہے. صلی اللہ علیہ ملیک السماء هذا حسین مرمل بالدماء مسلوب الحمامۃ والرضا. اللهم صل على محمد رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، پروگرام جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کو جا پہنچا، بلکہ ایکسیڈ کر گیا ہے. بہت جلدی اب پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں جناب استاد الشیخ مولانا قاسم مومنی صاحب آپ کے، اور مولانا سید رومان رضوی صاحب آپ کے، اپنی اس دعا کے ساتھ کہ ہماری اس چھوٹی سی ذمہ کو پروردگار اپنی بارگاہ میں اس صحیح کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل